बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। मुझे इस दिन पहली मर्तबा शिद्दत से अपनी बेबसी पर ख्याल आया। आखिर मैं किन अजीब व गरीब हालात से दो चार हुआ हूँ और क्यों। मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं तो बहुत नेक था, कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया था, कभी गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया था, मैंने कभी एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं की थी। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन अब मेरा ये सब कुछ सोचना फजूल था। वापसी के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। मैंने ये ज़िंदगी खुद मुंतखब की थी। फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने जो कुछ किया, इसमें हालात का भी तो बहुत बड़ा हाथ है। इस ख्याल से मेरे जहन को कुछ सुकून महसूस हुआ। अगर इन हालात में मेरी जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही सब कुछ करता जो मैंने किया। ये बात मैं इतने यकीन और एतमाद से इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे खबर है कि ज़िंदगी से सबको ही प्यार है। कोई भी जानते बूझते मरना पसंद नहीं करता। अगर मरते वक्त भी आदमी को कोई ऐस बात का यकीन दिला दे कि वो मरेगा नहीं, ज़िंदा रहेगा, तो शायद वो इसे धोखे में कुछ देर और जी जाए। मेरी मौत और ज़िंदगी का दारोमदार एक जवान जिस्म का था, ख्वाह इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जब किसी शख्स को ये यकीन हो जाए कि वो मौत से बच नहीं सकता और कोई ऐसी राह मौजूद है, तो वो यकीनन इस राह का इंतखाब करेगा। हमजाद मुझे बता चुका था कि बग़ैर जिस्म हासिल किए मेरा वजूद और अदम बराबर है। भला इस बेकैफ और बेरंग ज़िंदगी से क्या हासिल। ये तो मौत से बदतर है। ये खुद गर्जी ज़रूर है कि आदमी ज़िंदा रहने के लिए दूसरे को मौत के घाट उतार दे, मगर यकीन करो कि आदमी इससे भी ज़्यादा खुदगर्ज और कमीना है। और मुझे ये एतराफ़ करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती। मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के लिए वो सब कुछ किया जो एक इंतहाई खुदगर्ज और कमीना शख्स कर सकता है। एक बेकसूर नौजवान के कत्ल पर एक मासूम लड़की को उकसाना जुर्म नहीं तो और क्या है। मैं मुजरम हूँ, मैं कमीना हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरी सच्ची और कड़वी बातें सुनकर तुम्हारे चेहरे पर नफ़रत के आसार दिखाई देने लगे हैं। हाँ, मैं इसी काबिल हूँ मुझसे नफ़रत की जाए। नफ़रत जो मुझे दुनिया ने दी, नफ़रत जो मैंने दुनिया को वापस कर दी। और अब मैं मरते वक्त खुश हूँ क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं। मैं अपनी सारी मोहब्बतें और नफ़रतें सर्फ कर चुका हूँ। मेरे पास अपनी सरगुज़श्त सुनाने के लिए वक्त भी बहुत कम है। मौत मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। मैं इसके कदमों की दमक सुन रहा हूँ। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुँच जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी तमाम सरगुज़श्त सुना दूँ। तो सुनो, ये आवाज़ तुम फिर कभी ना सुन सकोगे। वो तमाम दिन इस्तराब और इसी बेकली में गुज़रा। गुनाह सवाब की कशमकश के लिए मेरे वजूद को झंझोड़ के रख दिया। तसव्वुर की बेपनाह पुरस्रार क़ुव्वतों ने मुझे फिर हकीकत की दुनिया में धकेल दिया। मैं देख रहा था कि रज़िया अपने बच्चे को गोद में लिए दूध पिला रही थी और हमजाद इसके करीब ही था, जिसकी सिर्फ आवाज़ ही वो सुन सकती थी। रात हो चुकी थी और रज़िया अपने कमरे में दूध पिलाते पिलाते बच्चे को थपक थपक कर सुलाने की कोशिश भी कर रही थी। कमरे में लालटेन की मर्यर रोशनी फैली हुई थी। रज़िया की माँ ज़रीना अपने कमरे में सोने के लिए जा चुकी थी। हवेली में दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। तुमने देखी मेरी ज़िंदगी, मैं कितने अजाबों में सफ़र कर रही हूँ, रज़िया ने कहा। हाँ, मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा। तुम बहुत सब्र करने वाली लड़की हो। तुमने वाकई गैर मामूली बर्दाश्त का सबूत दिया है।
اور میں جانتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے تمہیں اس جہنم میں دھکیلا ہے، مگر یقین کرو رضیہ، میں ہی تمہیں اس جہنم سے نکالوں گا۔ میں حمزاد اس سے کہہ رہا تھا، تم بہت جلد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان عذابوں سے چھوٹ جاؤ گی، بس ذرا سا صبر۔ ہمت کی بات ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے میری محبت پر سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن تمہیں یہ قربانی مہنگی نہیں پڑی۔ اور اچانک رضیہ کو کچھ خیال آیا اور اس نے حمزاد کی بات کاٹ کر پوچھا، صبح ابو جان کہہ رہے تھے کہ شیخ کرامت کا سر لوگوں نے آسمان پر اڑتا ہوا دیکھا ہے۔ میں یہ بات تم سے پوچھنا بھول گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت تو تم ہی میرے پاس سے گئے تھے۔ شاید تمہارے علم میں ہو کہ شیخ کرامت کا قتل کتنے پراسرار حالات میں ہوا۔ تم نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، اس کا سر بھی نہ جانے کس طرح لاش سے غائب ہو گیا تھا۔ پولیس کو تلاش کرنے کے باوجود اس کا سر نہ مل سکا اور نہ ہی قاتلوں کا کچھ سراغ ملا۔ یہ تمام باتیں مجھے اپنی پراسرار قوتوں سے معلوم ہوئی ہیں۔ میں تم سے خود اس سلسلے میں بات کرنے والا تھا۔ دراصل لوگ ابھی تک اس خوفناک واقعے کو نہیں بھولے۔ آج صبح جو سر لوگوں نے فضا میں اڑتا ہوا دیکھا، وہ خود میرا سر تھا، جس پر انہیں شیخ کرامت کا دھوکہ ہوا، اس لیے کہ اس کے جسم سے بھی سر غائب ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں ابھی بتا چکا ہوں، اس لیے اب میں نے دنیا کی نظروں سے اپنا سر بھی چھپا لیا ہے۔ اب کوئی میرا کٹا ہوا سر نہیں دیکھ پائے گا، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، اور میری آواز بھی صرف تم ہی سن سکو گی اور کوئی نہیں۔ یہ سارے انتظامات میں نے تمہاری اور اپنی حفاظت کے خیال سے کیے ہیں۔ تم خود سوچو کہ تمہاری دنیا کے ایک فانی شخص کا سر کس طرح فضا میں اڑ سکتا ہے، اس وقت جب کہ اسے مرے ہوئے بھی خاصا عرصہ گزر چکا۔ حمزاد نے رضیہ کو سمجھایا۔ رضیہ کے چہرے پر حمزاد کی باتیں سن کر کسی قدر اطمینان نظر آیا اور وہ بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، لوگوں کو یقیناً تمہارے سر پر شیخ کرامت کا دھوکہ ہوا ہے۔ اس رات دیر تک حمزاد رضیہ کو ہموار کرتا رہا۔ میں نے جب دیکھا کہ رضیہ اب سونے کی تیاری کر رہی ہے تو حمزاد کو مخاطب کیا، میں نے تمہاری اور رضیہ کی ساری گفتگو سن لی ہے، اب مجھے اطمینان ہے، لیکن اصل مسئلہ اب بھی بدستور باقی ہے۔ وہ کیا؟ حمزاد نے پوچھا۔ وہ یہ کہ رضیہ اور اختر کو کس طرح قریب کیا جائے۔ جب تک یہ دونوں قریب نہیں آئیں گے ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ برحل ہے، اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق اختر کے والدین نے اس پر یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ رضیہ کے گھر نہیں جائے گا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب رضیہ نے آپ کے بچے کو جنم دیا تھا۔ دونوں خاندانوں میں اس مسئلے پر کشیدگی ہے، یہاں تک کہ رضیہ کی ماں زرینہ کا آنا جانا بھی اپنے بھائی کے یہاں ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ اختر رضیہ کا ماموزاد بھائی بھی ہے اور یہ رشتہ بچپن سے طے تھا، مگر درمیان میں یہ تمام ہنگامہ ہونے کے سبب سارا معاملہ بگڑ گیا۔ خیر کوئی ترکیب تو سوچنی ہی پڑے گی۔ حمزاد کے چہرے پر مجھے فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کسی طرح رضیہ ہی کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ کوئی رستہ نکالے؟ جب وہ اختر کے قتل پر آمادہ ہو ہی گئی ہے تو یقیناً اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ وہ اختر سے مل سکے۔ میں نے کہا، ان حالات میں تو یہی ممکن ہے، ہمیں بہرحال رضیہ پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا، ورنہ اور کوئی تدبیر فی الحال سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وقت تو رضیہ تقریباً سو چکی ہے، میں صبح اس سے اس مسئلے پر تفصیلی بات کروں گا۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں، میں کوئی نہ کوئی ایسا رستہ پیدا کر ہی لوں گا۔ حمزاد نے مجھے یقین دلایا۔ دوسرے دن حمزاد نے رضیہ سے اس مسئلے پر بات کی۔ رضیہ نے کہا، میرا دل تو اس پر آمادہ نہیں
کہ میں اختر سے ایک مرتبہ پھر عہد و پیمان کروں، مگر تمہاری محبت نے مجھے ہر طرح مجبور کر دیا ہے۔ آج ہی کوشش کروں گی کہ اس سے مل سکوں، مگر یہ کیسے ممکن ہے رضیہ؟ میرے علم میں تو یہ ہے کہ تم لوگوں کا وہاں آنا جانا بھی بند ہے۔ حمزاد بولا، میں نے اسے ضرور بلا دیا ہے مگر وہ مجھے نہیں بھولا۔ رضیہ کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ میں اس کا دکھ محسوس کر کے کانپ سا گیا۔ کیا رضیہ کے پاؤں ڈگمگا جائیں گے؟ کیا اس کے دل میں اب بھی اختر کی محبت زندہ ہے؟ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو بہت غلط ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ رضیہ کو مجھ سے محبت ہے یا اختر سے؟ جس بات کو میں نے محسوس کیا تقریباً وہی بات حمزاد نے محسوس کی۔ حمزاد نے رضیہ سے کہا، رضیہ، مجھے تمہارے لہجے میں دکھ نے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں تمہارا یہ جملہ سن کر اتنی دیر خاموش رہا۔ کیا تمہارے دل میں بھی اب بھی اختر کی محبت کی کوئی چنگاری باقی ہے؟ یہ میں طنز نہیں کر رہا، نہ میرا اس سے یہ مطلب ہے کہ میں تمہاری راہ میں دیوار بننا چاہتا ہوں، بلکہ میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت صبر آزما تھا، اس لیے کہ رضیہ کے جواب پر میری آئندہ زندگی کا انحصار تھا۔ میں دم سادے سب کچھ دیکھتا رہا اور سنتا رہا، ہرچند کہ میں اس وقت رضیہ اور حمزاد سے میلوں دور تھا، ایک اجاڑ خانقاہ میں، مگر میرے سامنے سب کچھ اس طرح تھا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں، حالانکہ اس زمانے میں فلم کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مگر آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنا کچھ ایسا دشوار نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ لوگ فلم کے اداکاروں سے بات نہیں کر سکتے اور میں حمزاد سے بھی بات کر سکتا تھا۔ یہ بات میں نے تمہیں اتنی تفصیل سے اس لیے سمجھائی ہے کہ تم میری سرگزشت سن کر الجھن کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یوں سمجھ لو کہ میں رضیہ اور حمزاد کے پاس اس طرح سے موجود تھا، یوں سمجھ لو کہ میں رضیہ اور حمزاد کے پاس اس طرح سے موجود بھی تھا اور نہیں بھی تھا۔ موجود اس طرح کہ جب میں چاہتا حمزاد سے ہم کلام ہو سکتا تھا، اور غائب اس طرح کہ مادی طور پر میں اس سے میلوں دور تھا، لیکن اتنے فاصلے کے باوجود بھی میں اس کا لمس محسوس کرنے کا اہل تھا۔ اس دن بھی جب حمزاد نے رضیہ سے وہ سوال کیا جس نے مجھے بے چین کر دیا، میں حمزاد کے اتنا ہی قریب تھا جتنا تم مجھ سے، اس لیے مجھے حمزاد کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں تو وہ کچھ اور فکر مند ہو گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ رضیہ حمزاد کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، تم نے مجھے غلط سمجھا، لیکن مجھے اس کا کوئی ملال نہیں، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ مرد کی فطرت میں شک کرنا شامل ہے۔ میرا مطلب اس جملے سے کچھ اور تھا، میں تمہیں کچھ اور بتانے والی تھی جسے تم نے سننے سے پہلے ہی مجھ پر شک ظاہر کر دیا۔ مگر نہیں، یہ بات ہرگز نہیں، حمزاد نے جلدی سے کہا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ اداسی تو میرا مقدر بن چکی ہے، رضیہ بولی، اور میں تمہارا مقدر بدل دینا چاہتا ہوں، کون جانے کیا ہو، بہرحال جو بھی ہو۔ لیکن ایک بات میں تمہیں ضرور بتانا چاہتی ہوں، عورت جب بھی ایک مرتبہ خود کو کسی کی باہوں کے سپرد کر دیتی ہے تو پھر وہ نہیں بدلتی۔ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی عظمت ہوتی ہے، عظمت جسے میں تمہارے سپرد کر چکی ہوں، اب میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، چاہوں بھی تو نہیں۔ کاش تم نے میرے اندر جھانکنے کی کوشش کی ہوتی، پھر ممکن تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ رضیہ، اگر میری اس بات سے تمہارے دل کو دکھ پہنچا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا
مجھے تمہاری محبت پر پورا یقین ہے، اور اسی اعتماد اور بھروسے پر میں نے تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی ہے۔ تلخیوں کو بھول جاؤ اور بس اتنا یاد رکھو کہ بہت جلد ہم ایک نئی دنیا کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ وہ دنیا ہماری اپنی ہوگی، محبت کی دنیا، مسرتوں اور حسن خوابوں کی دنیا، جہاں موت نہیں، زندگی ہی زندگی ہے۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد کی باتیں رضیہ کے دل پر اثر کر رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے غائب ہو گئی تھی۔ وہ بولی، کتنے حسین ہیں یہ خواب حقیقت بھی بن سکتے ہیں، بیشتر تم ہمت سے کام لو۔ حمزاد نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، ہاں میں تم سے وعدہ کر چکی ہوں، اور تم دیکھو گے کہ تمہاری رضیہ تمہارے لیے کیا کر سکتی ہے۔ رضیہ نے کہا، پھر کچھ لمحے خاموش رہ کر بولی، میں نے تم سے کہنا تھا کہ میں نے اختر کو ضرور بلا دیا ہے، مگر وہ مجھے نہیں بھولا۔ اس کا ثبوت تمہیں بھی بہت جلد مل جائے گا۔ تم حویلی کے پچھواڑے ہمارا باغ تو دیکھ ہی چکے ہو۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، حمزاد نے جواب دیا، بہت خوبصورت ہے یہ باغ، برابر والی حویلی تک پھیلا ہوا ہے۔ تم جانتے ہو برابر والی حویلی میں کون رہتا ہے؟ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، تم ٹھیک سوچ رہی ہو۔ حمزاد نے رضیہ کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن ابھی تک تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ ہمارے ماموں برابر والی حویلی میں ہی رہتے ہیں۔ ہمارے گھر آنے جانے کے لیے ماموں نے اختر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس بات کو تقریباً 6 مہینے ہو رہے ہیں، لیکن ان 6 مہینوں میں شاید کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ اختر نے مجھے اور میں نے اختر کو نہ دیکھا ہو۔ وہ روز شام کو باغ میں آ جاتا ہے اور گھنٹوں اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ میں اسے کھڑکی میں کب نظر آؤں۔ اس بات سے صرف میں ہی واقف ہوں۔ وہ ٹکٹکی باندھے کھڑکی کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اسے دیکھ کر کھڑکی بند کر دیتی ہوں۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی جب پہلی مرتبہ میں نے ایسا کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فاصلے کے باوجود میں نے اس کے رخساروں پر آنسو بہتے دیکھے تھے، لیکن میں اسے بھول جانا چاہتی تھی اور میں نے اسے بھلا بھی دیا، مگر وہ اب بھی ہر شام اسی طرح پابندی سے باغ میں آتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جانتے بوجھتے کھڑکی کی طرف جانے سے گریز کرتی ہوں۔ رضیہ کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے میرے اندر جھماکا ہوا۔ انسان جاگ اٹھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک معصوم اور بے گناہ محبت کا گلا گھونٹتے ہوئے تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ لیکن میں نے اپنے اندر چھپے ہوئے اس انسان کی آواز کو یہ کہہ کر دبا دیا کہ مجھے زندگی چاہیے، جس طرح دوسروں کو جینے کا حق ہے مجھے بھی ہے، اور میرے اندر چھپا ہوا انسان خاموش ہو گیا۔ اسی شام میں نے دیکھا رضیہ اپنی حویلی کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی اختر کو کچھ اشارے کر رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ رضیہ تو نہیں ہو سکتی، میں سوچ رہا تھا۔ کیا انسان اتنی جلدی بدل جاتا ہے؟ کیا محبت میں اتنا بڑا دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ فریب ہے۔ عورت کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے اس وقت رضیہ بالکل بدلی ہوئی لگی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سب کچھ میری ایما پر کر رہی ہے۔ میری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اختر کو فریب دے رہی ہے۔ مجھے رضیہ کا عمل نامعلوم کیوں اچھا نہیں لگا، نہ جانے اس وقت اس کے چہرے سے وہ پھولن اور معصومیت کہاں غائب ہو گئی جس پر میں جان چھڑکتا تھا۔ مجھے رضیہ فریبی اور عیار لڑکی نظر آ رہی تھی، میری ہی طرح خود غرض اور قابل نفرت۔ 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ رضیہ کی حویلی کا باغ اختر کی گرم سانسوں سے مہکنے لگا۔ رضیہ اب اپنی حویلی کے پچھواڑے دروازے سے رات گئے نکلتی اور اختر کی باہوں میں سمٹ جاتی۔
کتنا فریب تھا ان جملوں میں، کتنا زہر چھپا تھا ان لفظوں میں، جو سرگوشیاں بن کر ہوا کے دوش پر بکھر جاتے تھے۔ اختر تم میری زندگی ہو، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ بھول جاؤ جو کچھ ہوا، سب کچھ بھول جاؤ، میں بھی بھول جانا چاہتی ہوں۔ میں تو تمہاری آغوش میں آ کر خود کو بھی بھول جانا چاہتی ہوں۔ تم تو جانتے ہی ہو جو کچھ ہوا، اس میں بے قصور ہوں۔ میری خطا اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ میں زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر اس عرصے میں نے تمہارے عشق کی صداقت کو پرکھ لیا ہے۔ تم سچے ہو، تمہارا عشق سچا ہے۔ اب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا ہے، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔